वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में है, मगर बर्फ़बारी से खासी तबाहकारी हुई है आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में। अब तक आने वाली इत्तलात के मुताबिक कम अज़ कम 84 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से बड़ी तादाद बर्फ़ानी तोदों की जद में आकर जाँ बहक हुई। उसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गुज़िश्ता 3 रोज़ में जो बारिशें हुई हैं उससे कम अज़ कम पंजाब में 14 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 शख्स जाँ बहक हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चित्राल में खासी लोहारी टॉप पे खासी बर्फ़बारी हुई है, चित्राल कट गया है। और इसी तरह बलूचिस्तान में खासी सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हैं, क्योंकि लोगों को इवैक्यूएट तक कराया गया है, मगर अभी भी जो मशीनरी है हैवी वो वहाँ तक नहीं पहुँची। ज़ोब शाहराह ब्लॉक है। मगर सबसे पहले तस्करा करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहाँ वादी नीलम में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है और 64 अफराद के जाँ बहक होने की अब तक तस्दीक हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुज़फ़्फ़राबाद से तारिक नक्काश मौजूद हैं। तारिक, बताइए क्या सूरत हाल है वादी नीलम की? जी, जैसा कि आपने अभी नाज़रीन को बताया है कि वादी नीलम का जो अपर बेल्ट है, जो अठमुकाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आगे शुरू होता है, जिसमें शारदा की तहसील है, की ज़्यादा तबाही जो है उस इलाके में आई है। और ख़ास तौर पर उसके 2 गांव हैं जो सुरगन सब वैली में वाक़ हैं, बकवाली और सेरी गांव है। तो यहाँ जो है एवालांच ने बहुत तबाही लाई है और अब तक की इतलात के मुताबिक 64 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और हुक्काम का ये कहना है कि इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे हेमलेट्स हैं जहाँ अभी तक जो है किसी की रसाई नहीं है। तो जब मौसम साफ होता है, जब लोग पहुंचेंगे, तो हो सकता है, उनका खदशा है कि और लोग भी जाँ बहक हुए हों। तो 64 लोग और जख्मी जो लोग रिकवर किए हैं इन्होंने विद इंजरीज, वो कुछ 53 लोग हैं। तो 170 के करीब मकानात हैं जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पे तबाह हुए हैं। कोई 17 दुकानें हैं जो तबाह हुई हैं, गाड़ियां हैं लोगों की। तो सूरत हाल अभी इसलिए भी ख़राब है कि ये इलाका जो है यहाँ तक रसाई नहीं। जो मेन नीलम वैली रोड है वो दवारियाँ एक मुकाम है, कोई 110 किलोमीटर अराउंड, वहाँ से ब्लॉक है। और मुझे आज नीलम के डिप्टी कमिश्नर बताया कम से कम 9 लैंडस्लाइड ग्लेशियर जो हैं इस रास्ते में आते हैं, दवारियाँ और शारदा के बीच में। जब तक ये रोड क्लियर नहीं होती तो बाय रोड रिलीफ का सामान वहाँ नहीं जा सकता। और इस वक्त तक वाहिद जो रास्ता है वो हवाई और फिजाई रास्ता ही है, हेलीकॉप्टर्स के जरिए। तो नीलम वैली के लोगों की, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं लोकल, उनकी यही डिमांड है कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो रिलीफ का ऑपरेशन है इसको एक्सपीडाइट किया जाना चाहिए। अच्छा, तो मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर की उड़ान में भी मसाइल हैं, और जो ये रास्ते खोलने का अमल है ज़ाहिर है उसमें भी वक्त लगेगा। मौसम इस वक्त वहाँ क्या अभी भी बर्फबारी हो रही है? आज मौसम कदरे खुशगवार था, धूप निकली रही और आने वाले 1-2 दिनों में जो है वो मौसम साफ रहेगा। लेकिन जुमे को ये कह रहे हैं कि और तूफानी जो है बर्फबारी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और इसीलिए वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ हरास की कैफियत है कि उस जुमा से पहले जो लोग जो ट्रैप्ड हैं इन इलाकों में, उन्हें वहाँ से इवैक्यूएट करके किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया जाए। और वो हेलीकॉप्टर के बगैर मुमकिन नहीं है। ये सब सामान जो रिलीफ का ये हेलीकॉप्टर के जरिए ही वहाँ पहुँचाया जा सकता है। ज़मीनी रास्ता जो है इस वक्त जो अभी तक तो ब्लॉक है और कल शाम तक शायद खुले, लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई। अच्छा तारिक, इन तरह की सूरत हाल में कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है या मुमकिन भी है? क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि जब वो ग्लेशियर लेक का आता है तो एक ग्लॉफ वार्निंग बाकायदा आती है और लोकल कम्युनिटीज़ को भी ट्रेन किया जाता है। इस सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ मुमकिन है या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और एक्चुअली गुज़श्ता 20-30 सालों में इस बड़े पैमाने पे एवालांच कभी नहीं आया। जो लास्ट टाइम 2003 में एवालांच आया था इसी मुकाम पे, सेरी एक गांव है जो वन ऑफ द अफेक्टेड विलेजेस, वहाँ कोई 20-21 लोग जो है जाँ बहक हुए थे। इस अरसे में वाकयात होते रहे एवालांच के, लेकिन इक्का दुक्का स्कैटर्ड इंसिडेंट्स थे और डेथ टॉल बहुत कम होता था। तो इस दफा जो एक तो लोग ये बता रहे हैं कि जब बर्फ पड़ी है और साथ बारिश भी थी, बारिश और बर्फ इकट्ठे पड़ी है, बारिश ने जो है वो ट्रिगर किया है
یہ سنو سلائڈنگ جو ہے اس کو ٹریگر کیا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ لاس ہوا ہے. بہت سے لوگ ان ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ٹریپ ہوئے ہیں. نقاش، اطلاعات کے مطابق یہ جو آپ ایریا پورا بتا رہے ہیں اس کی آبادی ہے اندازہ 10 سے 12 ہزار لوگ، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب اس مصیبت میں ہے. ایک اطلاع تھی کہ ریسکیو 1122 کی ایک ٹیم جو ہے وہ لوات پائن کے علاقے میں پھنس گئی تھی، خود جو ریسکیور ہیں وہ پھنس گئے تھے، تو کیا ان کی جان چھوٹ گئی ہے؟ جی ابھی تک بہت سے لوگوں نے اپنی ایٹ دی پیرل آف دیئر لائف جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا ہے. اور یہ جتنے ریسکیورز ہیں یہ وہ لوکل ریسکیورز ہیں، لوگ یہ تو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. پولیس کی بہت کم تعداد ہے، فوج جو وہاں تعینات ہے انہوں نے ہیلپ کی ہے. مظفر آباد کیپٹل سے جو ہے وہ ہیومن ریسورس وہاں نہیں بھیجا جا سکا، جس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ زمینی راستہ جو ہے منقطع ہے. آج بھی 2 وزراء جو ہیں وہ دواریاں تک گئے لیکن وہ بھی آگے نہیں جا سکے کیونکہ راستہ وہاں سے بند تھا. جب تک زمینی راستہ نہیں کھلتا تو یہاں سے جو ہے وہ افرادی قوت جو ہے ٹرینڈ افرادی قوت نہیں بھیجی جا سکتی سوائے اس کے کہ ہیلی کاپٹر سے یوز کیا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چارجوبے سے برف باری کا اس علاقے میں دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اور جو گلگت بلتستان ہے وہاں آج جو تک کی جو صورتحال ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ہر ایوریج جو ہے 7 فٹ سے 10 فٹ تک برف جو ہے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ انپیرل وہی 100 سال کا ریکارڈ ہے. تو سر وہ ایک ہی بات سنا تھا کہ سیلابی پانی 7 فٹ 8 فٹ آتا ہے، لیکن یہاں تو برف 7 فٹ 8 فٹ. چلیں اب ذرا بلوچستان کا رخ کرتے ہیں جہاں تباہی ہوئی ہے. 20 افراد وہاں بھی جہاں بحق ہوئے ہیں، اور کل رات کو خاصی خبریں آ رہی تھیں کہ 300 سے 400 لوگ جو ہے وہ پھنس گئے تھے زوب والی شاہراہ، مختلف شاہراہوں پر، اور اپیلز کی جا رہی تھیں کہ کسی طریقے سے ان کو بچایا جائے، ریسکیو کیا جائے. ایویکویشن ہو گئی ہے ان لوگوں کی، جو کہ اچھی بات ہے، مگر ابھی تک وہاں بھاری مشینری نہیں پہنچ پائی ہے. ہمارے بیورو چیف ہیں کوئٹہ میں سید علی شاہ. تو علی شاہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پر؟ اس وقت بھی آپ نے کل رات کی بات کی، یقیناً یہ کان میں ترزئی کا علاقہ ہے، ضلع قلعہ سیف اللہ کا. یہاں پر سینکڑوں مسافر اور گاڑیاں جو ہیں وہ پسی رہی. پھر پی ڈی ایم اے، ایف ڈبلیو، ایف سی لیویز اور جتنے بھی مطلب ریسکیو کے لوگ تھے وہ وہاں پہنچے. وہاں لوگوں کو تو شفٹ کیا گیا، نیئر بائی جتنے بھی ہوٹلز تھے وہ وہاں پہ شفٹ کیا. لیکن ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی حکام سے، اب بھی کان میں ترزئی کے مقام پر جو یہ اہم قومی شاہراہ ہے، کوئٹہ بلوچستان کو اسلام آباد اور پنجاب سے ملانے والی شاہراہ، یہ بدستور بند ہے. وہاں پر پی ڈی ایم اے کے حکام بتا رہے کہ جی وہاں پر ہمارا ایک گریڈر تھا وہ پھنس گیا جس کی وجہ سے اب راستہ بند ہے، وہ یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں. لیکن ویسے میں آپ کو بتا دوں اب تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جوب، پشین اور قلعہ عبداللہ میں 20 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں برف باری اور بارشوں سے. اکثر ان تمام جو واقعات ہے اس میں جو کچے مکانات ہیں وہ گر گئے. پوری رات برف باری ہوتی رہی، یہ سلسلہ جاری رہا. وہاں چھت جو ہیں گر گئے، چھت گرنے کے باعث 20 افراد جو ہیں وہ مر چکے ہیں. اچھا، آر سی ڈی ہائی وے جو ہے کیا وہ کلیئر ہو گئی ہے کوئٹہ ٹو کراچی؟ وہ بالکل اس وقت کلیئر ہے. لکپاس کے مقام پر وہ کلیئر ہے، حکام نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. پی ٹی ایم اے اور دیگر جو امدادی کاموں میں مصروف اہلکار تھے انہوں نے کلیئر کر دیا. اچھا، تھوڑا سا میں اسد صاحب آپ کو بتا دوں، دوسرا آخری، کوئٹہ سے وایا مستونگ جو ایران کو راستہ جاتا ہے وہ بھی خاصا ڈسٹرب تھا، وہاں بھی لوگ پھنسے ہوئے تھے، وہ کلیئر ہوا یا نہیں؟ وہ بھی کلیئر ہوا ہے. اس وقت صرف کان میں ترزئی کے مقام پر مسئلہ ہے. لیکن میں ویسے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں 2 روز تک کوئٹہ شہر کا، اندرون بلوچستان اور پورے ملک سے زمینی اور فضائی رابطہ جو ہے وہ منقطع رہا. یعنی جو فلائٹ سے پروازیں بھی منسوخ ہو گئی. یعنی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں لکپاس کے مقام پر جس کا ذکر اسد صاحب نے کیا، مستونگ کے قریب، یہ یہاں پر برف باری کے باعث قومی شاہراہ بند تھی. کوئٹہ اور کراچی کے درمیان جو راستہ تھا قومی شاہراہ تھی وہ بند رہی. اس کے علاوہ کولپور کے مقام پر کوئٹہ کو سندھ اور جیکب آباد سے ملانے والی جو شاہراہ ہے
کولپور درائے بولان کے مقام پر یہ شاہراہ بند رہی. اس کے ساتھ ہی کان میں ترزئی بدستور ابھی تک بند ہے. پھر کوئٹہ کو بلوچستان امدادی کاموں پر کچھ بتا دیں. ہوائی اڈا جو ہے کوئٹہ کا, اس کے بارے میں میں سن رہا تھا کہ وہاں سے جہاز اڑ نہیں سکے کیونکہ آئس ہوئی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایئرپورٹ کلیئر ہے کوئٹہ کا؟ وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ ابھی کلیئر ہے, لیکن آپ نے امدادی کاموں کی بات کی, تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, یہ تو محکمہ موسمیات نے 11, 12 اور 13 جنوری, یہ تو تقریباً 4-5 دن پہلے انہوں نے پریڈکشن کی تھی. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے جب اس طرح کی کوئی آفت آتا ہے یا تباہی آتی ہے تو اس کے بعد ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ادارے ہیں وہ حرکت میں آ جاتے ہیں. اب یہ 4-5 پوائنٹس ہے. کوئٹہ ٹو تفتان ہائی وے, کوئٹہ ٹو کراچی ہائی وے, یہ لک پاس ہے. ایک کولپور ہے کوئٹہ کو سندھ سے ملانے والی شاہراہ. پھر کوئٹہ اور بلوچستان کو اسلام آباد اور پنجاب سے ملانے والی شاہراہ, یہ جو کان میں ترزئی ابھی تک بند ہے. اس کے ساتھ درائے خوجک ہے, پاکستان کو افغانستان سے ملانے والی جو شاہراہ ہے. یہاں پر میرے خیال میں کامن سینس کی بات ہے کہ جب پریڈکشن تھی ہمیشہ یہ 4-5 پوائنٹس ہے جو جس کے ذریعے کوئٹہ کا جو پڑوسی ممالک ہے ایران, افغانستان, ساتھ ہی پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں ان سے بلوچستان کا اور خاص کر کوئٹہ کا زمینی رابطہ ہوتا ہے. اس طرح کی برفباری اور بارشوں کی صورت میں پہلے سے کام کر دینا چاہیے, بند ہو جاتے ہیں. اچھا, کامن سینس کی بات کی تو ایک یہ سوال ہے علی شاہ کہ میں دیکھ رہا تھا جام کمال صاحب کی ٹویٹر اکاؤنٹ اور وہ کافی اپڈیٹس بھی دے رہے تھے, تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو امدادی سامان ہے, ریلیف گڈ, وہ ایئر ڈراپ کر رہے تھے. تو کافی لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو بیگز ہیں, فخر عالم جیسے ان کا ایکسپیرینس ہے کچھ ریلیف ورک میں, اگر آپ ان کو آسمان سے گرائیں گے تو زمین پر آ کے پھٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے کہ ریلیف گڈز کیسے دیے جا رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں, یہ تربت کا علاقہ ہے, وہاں پر کچھ ضلع کیچ ہے, کچھ علاقے ڈسٹرب ہے, وہاں پر انہوں نے ہیلی استعمال کیا ہے. لیکن میں بتا دوں, اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ڈی جی پی ڈی ایم میں ان کا ذکر کروں گا, ان کے ساتھ کچھ ایف سی کے کمانڈنٹ تھے پشین کے, اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر پشین, ڈپٹی کمشنر قلعہ سیف اللہ, یعنی صبح 5-6 بجے تک کام کرتے رہے ریلیف ایکٹیویٹیز میں, وہ انوالو رہے. لیکن پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3000 جو ہے وہ گھی کے کلو گرام گھی انہوں نے تقسیم کیا ہے. اس کے ساتھ وہ صرف کلو گرام کا وہ سلسلہ ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں, بلوچستان ظاہر ہے جیو اسٹریٹجیکلی ایک امپورٹنٹ صوبہ ہے, پھر آدھا پاکستان ہے, جو لانگ ڈسٹینسز ہے, طویل فاصلے ہیں, اس طرح کے بالکل آپ نے کہا. مجھے یہ بتائیے کہ اور کوئی وارننگ جاری ہوئی ہے کہ مزید بھی یہ موسم جو ہے سخت رہے گا؟ دیکھیں, ابھی تو کوئی نیئر فیوچر میں اس طرح کا نہیں ہے. کوئی ایک ہفتے کی میں بات کروں, میں نے صبح چیک کیا تھا, نیئر فیوچر میں آنے والا جو ایک ہفتہ ہے اس میں اس طرح کی کوئی پریڈکشن نہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, یہ جوب میں 8 بندے مرے ہیں, اسی طرح 6 قلعہ عبداللہ میں, اور 3 جو ہے وہ ضلع پشین کا تحصیل ہے برشور, وہاں پر جام بحق ہوئے ہیں. یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یہ کچے مکانات گرنے سے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں بلوچستان میں غربت اور بے روزگاری کی شرح ہے, وہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں 7 اضلاع میں سنو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے بلوچستان کے. ویسے بہت شکریہ عائشہ. میں ایک ٹپ بتا سکتا ہوں, ویسے انٹرسٹنگ سی ہے, کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کبھی ایوالانچ میں پھنس جائیں تو یا ہوتا کیا ہے کہ اس وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا, کہ میں فرض کر رہا ہوں آپ زخمی نہیں ہیں یا جتنے بھی تھوڑی سی اچھی حالت میں ہیں, اینڈ یو آر انڈر دا سنو نا, تو اس صورتحال میں آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اوپر کہاں ہے, لیفٹ رائٹ کہاں ہے, تو کیونکہ آپ کی سینس آف ڈائریکشن تو نہیں, آپ الٹے بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ایسی کسی سچویشن میں آپ ہو تو ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ تھوکو, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ گریوٹی سے آپ کی تھوک نیچے ہی جائے گی, تو جس ڈائریکشن میں تھوک جا رہی ہے وہ زمین ہے, اور آپ نے اوپر کی طرف اپنے آپ کو نکالنا ہے. آئی ڈونٹ نو اگر کسی کے نیوز میں آ سکتا ہے, بٹ اٹس این انٹرسٹنگ لاجیکل تھنگ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ویسے تو پاکستانی سیاست میں کچھ بھی مخفی نہیں رہ گیا ہے, خصوصاً جب آرمی چیف کی توسیع کے بل پر جس دل جمی سے تمام سیاسی جماعتوں نے ووٹ دیا,
تو سب کا سب پتہ لگ گیا کہ جناب یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ کیا تھا، NRO نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ سارے جان لوگے کیا یار، ہاں نہیں جانے دو یار، چھوڑ دو یار. تو بہرحال وہ ہو گیا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو چین نہیں آتا کہ کچھ چیزیں مخفی رکھی جائیں. ریٹنگ کے لیے سب کچھ کرے گا، اس کو تو ریٹنگ کا بھی چکر نہیں ہے. نہیں پہلے تو جناب آج کاشف عباسی کا شو ہے آف دا ریکارڈ، اس میں وزیر بے تدبیر جو ہے آن ریکارڈ بات کرتی ہے، آن ریکارڈ آئے اور انہوں نے جو ہے پھر وہ کر دکھایا جو شاید آج تک پاکستانی ٹاک شوز میں نہیں ہوا. میں صرف دو باتیں کرنے کو جلدی. ایک تو پہلے تو میں تھوڑا سا حیران ہوا ہوں کیونکہ جنرلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جب نئے انتخابی نشان کی آپ اعلان کرتے ہیں تو وہ پریس کانفرنس میں کی جاتی ہے، ٹاک شو میں نہیں. دوسری بات کہ یار میں نے مطلب بہت مذاق اڑایا ہے فیصل باوڈا صاحب کا جب وہ مطلب اپنی وہ بیلٹ کے اندر بندوق لے کے گھوم رہے تھے چائنیز کانسولیٹ اٹیک پر. آئی ٹیک اٹ آل بیک کیونکہ یہ اس سے مجھے اور کچھ نہیں تو ایک چیز پتہ لگ رہی ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے وہ پوائنٹ بنا دیا ہے جو شاید خود نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ پوائنٹ کروں، لیکن پوائنٹ انہوں نے بنا لیا ہے. ویری گڈ. دوسری بات ان کی پریپریشن چیک کریں یار. ہاں یہ جوتا انہوں نے اتارا نہیں ہے، جیسے یہ میں اپنا اتار رہا ہوں، تھوڑے سے کو پالش نہیں کیا تو میں واپس پہن رہا ہوں. یہ اپنے ساتھ بوٹ لائے ہیں، ہاں، جس کا مطلب ہے کہ 99% ٹاک شو ہوسٹ سے زیادہ پریپریشن کی ہے اس شو کے. ٹاک شو ہوسٹ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ بوٹ لے کر کے آئے جو بھی ہے. آئی تھنک دس واز بریلینٹ ٹی وی یار. یہ ایسے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک بوٹ تو ابھی تک حکومت کے پاس ہے. دوسرے بوٹ کے لیے لڑائی ہوئی ہے، دوسرے بوٹ کے لیے لڑائی ہو رہی ہے جس کے لیے شہباز شریف بھی میدان میں ہیں اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سب لوگ میدان میں ہیں کہ دوسرا بوٹ کسی طریقے سے ہمیں مل جائے. تو اچھا اب یہ گیم ہی تو یہی ہے نا، کیونکہ ٹینشن کیا ہے یار، آپ کو بوٹ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے یار مطلب آپ کی ایک پیکو کی دکان ہے بوری بازار میں، اس کے برابر میں 2 اور پیکو کی دکانیں کھل جائیں تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. اب یہاں پر کمپٹیشن، بوٹ کے جملہ حقوق تو ایک پارٹی کے پاس محفوظ ہے، وہی اگر کمپٹیشن میں 2 پارٹیاں اور آ جائیں تو برا تو، اور وہ اگر بہتر پالش کر لے پھر اگر ہمارے پاس کیا بچا ہے. اگر باوڈا نے پکا کام کرنا تھا نا تو انہیں اس پہ لکھوانا چاہیے تھا کہ ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے تھے. دوسرا یہ بوٹ میں آئی ایم گلیڈ کہ وہ لے آئے، انہوں نے رکھا. اب یہ ہم میڈیا والوں کے لیے بھی یہ مثلاً یہ کسی بھی میڈیا کے چینل کے لوگوں کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. جب آپ کو 50-50 کا وہ یاد ہے، وہ میوزیم کے اندر جو ماجد جہانگیر جب بتاتے تھے کہ یہ بوٹ جو ہے نا اس لیے استعمال میں فیصل باوڈا کے بوٹ میں بیٹھ کے ایک چیز سوچنا چاہتا ہوں. اس طرح کی ایک نثری رائم بھی ہے، دی اولڈ وومن ہو لیوڈ ان اے شو، یاد ہے آپ کو؟ کہ مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ایک انقلابی رہنما ہے جو اس طرح کی سیاست سے شدید نفرت کرتا ہے. آپ کو وہ یاد آ رہا ہے وہ والا بوٹ والی سیاست سے بہت نفرت کرتا ہے اور وہ تانے دے رہا ہے دونوں جماعتوں کو، دیکھو آپ نے بوٹ چاٹا. اچھا میں مان لیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی بوٹ چاٹا اور مسلم لیگ نون نے بھی بوٹ چاٹا. انہوں نے کیا چاٹا؟ فیصل باوڈا نے اسمبلی لائن، ان کے پاس سر وہ تو اسمبلی لائن جس فیکٹری میں بوٹ بنتے ہیں باس، وہ تو بوٹ کے سائز تلے آ گئے، وہ تو بوٹ کے سائز تلے آ گئے. مسئلہ اپوزیشن اور حکومت میں یہ ہے کہ بوٹ حکومت کے پاس ہے، پالش اپوزیشن کے پاس ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیولیوشن آف پاورز. ہاں بالکل. اچھا جمہوریت دشمن لوگ اس سچویشن میں بوٹ لیگر کہہ سکتے ناٹ بیڈ. ویسے آپ کو پتا ہے بوٹ لیگرز کو بوٹ لیگرز کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ باقاعدہ اپنی بوٹ کے اندر چھپاتے تھے. بالکل، مطلب اوریجن سٹوری ہے. اچھا وہ اس بوٹ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ کنہیا کمار کا کہ مودی جی کا اگر اپنے بوٹ پہ زہر لگا لیں تو آدھے صحافی مر جائیں گے بھارت کے. اچھا تو یہ جملہ آج میں قرض میں لے سکتا ہوں، میں تھوڑا پرسنل لے رہا ہوں. نہیں لیکن یہاں تو یہ کہا جائے گا کہ اگر بوٹ کوئی چارٹ لیں تو آپ امر ہو جائیں گے. یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سر آپ کی جو اوور پاپولیشن کی پرابلم ہے نا وہ حل ہو جائے گی. آپ مطلب صرف آدھے صحافیوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی آدھی پوری کیبنٹ اور آپ کے آدھے نیشنل اسمبلی بھی گئی. لیکن بوٹ میں ہے کیا کہ سمجھ بانڈ لگی ہوئی ہے سر. اگر ہر کوئی سونگنا نہیں اگر بوٹ کی آپ نے باتیں سننی ہے تو میں تھوڑا سا ایک میں کہہ رہا ہوں خالد بٹ والا وہ جو شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے کیا تھا نا یار، وہ دیکھ لو. اور یہ ہوتی ہے بائی دا وے کریڈٹ ٹو دا ٹیم، یہ ہوتی ہے آرٹسٹری یار. انہوں نے
ایز اے اسکٹ کیا اور وہ اسکٹ حقیقت بن گئی. اس کو ہم بوٹینیکل گارڈن بھی کہہ سکتے ہیں. جی سر, میرا خیال ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اس کے اوپر. بہت ساری چیزیں یہ بڑا خوبصورت آپ نے بوٹینیکل گارڈن, اس پہ میرے خیال میں یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھانا بھی چاہیے, کیونکہ جب سب سیاست دان پڑھنے پہ تیار ہیں تو کیوں نہ اس کو ایک انڈسٹری کی شکل. بوٹولوجی, these boots are made for walking. Yes, بالکل. اور بھی سوچتے ہیں, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, آپ اشتہار بات پر چشمہ باندھتے ہیں اور بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور آپ کو اب ایک ایسی خبر سناتے ہیں جس کے بارے میں بہت کم بات کی گئی ہے پاکستانی میڈیا میں بھی, اور خاص طور پر بھارتی الیکٹرانک میڈیا تو بالکل ہی تقریباً اب تک خاموش ہی ہے. اور یہ ہے ڈی ایس پی ڈیپیوٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دوندر سنگھ کی کہانی. یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ایک بہت مشہور پولیس والے ہیں, سپرنٹینڈنٹ بننے بھی والے تھے, گیلنٹری ایوارڈز بھی ملے ہیں, اور حال میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو EU کا وفد آیا تھا رائٹ ونگ MPs کا, تو ان کو بھی ادھر ادھر گھمانے سیر کرانے کا کام دوندر سنگھ کو بھی دیا گیا تھا. 11 جنوری کو دوندر سنگھ گرفتار کیے جاتے ہیں. کیونکہ وہ اپنی گاڑی میں 2 حزب المجاہدین کے ممبرز کو کہا جا رہا ہے کہ جموں سے دلی لے جا رہے تھے. ایک تھا نوید بابا, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کمانڈر ہیں حزب المجاہدین کے, اور ایک الطاف نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا, اور اب ان کا کیس نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہے. اچھا, اب ویسے تو اگر ایسی کوئی خبر آتی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر جگہ بریکنگ چلے گی کہ بھئی یہ کون ہے, کیا کر رہا تھا, یہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا تھا. یہاں پر کافی خاموشی ہے. ایک سیاسی رہنما کانگریس کے جو لیڈر ہیں رندیپ سنگھ سرجیوالا, اس نے سوال پوچھا ہے کہ جی اس کا 2001 میں جو لوک سبھا پر حملہ ہوا تھا اس کے ساتھ اس کی کیا کنیکشن ہے. اچھا, یہ سوال کیوں پوچھا ہے آپ کو بھی بتاتے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ کیا یہ صرف ایک پدہ تھا, ایک پون تھا, یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے یا نیٹ ورک ہے. کیونکہ یہ وہی دوندر سنگھ ہیں جس کے بارے میں افضل گرو نے جو اپنا آخری خط لکھا تھا اپنے وکیل کو, اس کا ذکر کیا تھا. افضل گرو کون تھے؟ افضل گرو نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو دوندر سنگھ ہے یہ مجھے کشمیر سے لایا کہ ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے, تم ایک اور ملیٹنٹ ہے اس کو گاڑی دلواؤ, لہٰذا میں نے دلی میں گاڑی دلوائی, اور اس کے بعد وہ دہشت گرد کارروائی ہوئی. اور افضل گرو اس وقت موقع پہ موجود نہیں تھا, لیکن انڈین سپریم کورٹ نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ یہ کہتے ہوئے برقرار رکھا کہ اگرچہ کہ سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں, افضل گرو کے خلاف کوئی موقع پہ ٹھوس ایویڈنس نہیں, اس کے باوجود ہم ہندوستان کا جو اجتماعی ضمیر ہے اس کو مطمئن کرنے کی خاطر اس کی پھانسی کا فیصلہ برقرار رکھتے ہیں. یہ تو اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ ضمیر کا مسئلہ کم تھا اور کور اپ کا مسئلہ زیادہ تھا, کہ کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ سر اس کو جانے دو. افضل گرو نے اپنے خط میں کیا لکھا تھا, میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں. کہ وہ پہلے تو اپنی گرفتاری کے بارے میں کہ جی میں اپنے اسکوٹر پہ جا رہا تھا جو میں نے 2 مہینے پہلے خریدا, اور جو اسپیشل ٹاسک فورس والے ہیں جو ایک پیرا ملٹری ہے وہاں پہ, وہ مجھے اٹھا کے لے گئے اور پیلن کیمپ میں لے گئے. وہاں پر ٹارچر کیا گیا, بجلی کا کرنٹ, ٹھنڈے پانی میں ڈالنا, پیٹرول, لال مرچ جو بھی ہوتے ہیں, اور پھر مجھے کہا گیا کہ یار یا تو تم 10 لاکھ روپے دو, نہیں تو ہم تمہیں یہاں پر ختم کر دیں گے. تھوڑا سا راونواد والی ٹچ آتی ہے یہاں پر. پھر دوبارہ ٹارچر کیا گیا اور پھر آخر کار ان کو چھوڑ دیا. لیکن اس کے جو ایک ساتھی تھا جس کو بھی ساتھ ٹارچر کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ان کے ساتھ تم تعاون کر لو, جو یہ کہنا تمہارے سے کہلوانا چاہ رہے ہیں کروانا چاہ رہے ہیں کر لو, نہیں تو پوری زندگی یہ تمہیں بھی تمہارے پیچھے بھی لگیں گے اور تمہاری پوری خاندان کو بھی تمہارے پیچھے لگیں گے. اچھا, اس کی ملاقات دوندر سنگھ سے کیسے ہوئی؟ یہ دیتے تھے ٹیوشن افضل گرو. ایک وہ الطاف حسین کے نام کے بندے کو جو ایک SSP کا رشتہ دار تھا, وہ اس کے بیٹوں کو یہ ٹیوشن دینے لگ گئے. وہاں سے اس نے کہا کہ یار میں تمہیں ایک بڑے صحیح بندے سے ملاتا ہوں اور تمہارے جتنے بھی جو مسئلے ہیں نا بارڈر سیکیورٹی فورس کے ساتھ یا STF کے ساتھ, وہ ہینڈل کر لے گا. وہ بندہ تھا دوندر سنگھ. دوندر سنگھ نے کہا کہ یار ایک چھوٹا سا کام تمہیں کرنا ہوگا,
جیسے آپ نے کہا اس بندے کو آپ دلی لے جائیں گے اور اس کے لیے کوئی ایک گھر ڈھونڈ دیں اور اس کو باقاعدہ ایک گاڑی بھی خرید کر کی تھی کہ یہ اس کو دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ جی میں تعاون کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی جان بچانے کے چکروں میں تھا. ٹھیک ہے, پھر اس نے اپنی فیملی کو کہیں اور شفٹ کیا اور پھر دوبارہ یہ حملے کے بعد 2001 میں جو حملہ ہوا تھا اس کو اٹھایا, اس کو اسٹیشن لے گئے STF کے اور اس کو دوبارہ مارا اور پھر اس کو بتایا گیا کہ جی تم اس محمد نام کے شخص جو دویندر نے اس کو بولا تھا کہ اس کو وہاں لے جاؤ وہ دہشت گرد ہے اور تم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اینڈ تک افضل گرو یہ کہتا رہا کورٹ کے سامنے, اس نے یہ کہا کہ سر مجھے کہا گیا تھا کہ جی میری پوری انویسٹیگیشن ہوگی, اگر آپ صرف میرے فون ریکارڈز ہی چیک کر لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ STF والوں میں اس نے مجھے کتنی دفعہ کال کی ہے اور یہ دویندر سنگھ نے مجھے اس میں پھنسایا ہے. اور حالانکہ جج نے اس کو کہا کہ جی آپ کو پورا موقع ملے گا ایٹ دی اینڈ آف دا کیس, لیکن پھر ظاہر ہے ضمیر کا مسئلہ ہو گیا اور اس کو پھانسی دے دی. پھانسی بھی کیسے دی آپ کو پتا ہے کہ خاندان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی, بس راتوں رات اس کو پھانسی دے کے اندر ڈال دیا. اچھا اب میڈیا تو تقریباً پرنٹ میڈیا میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں, میڈیا تقریباً اس پر خاموش ہے. سوشل میڈیا پر کیا کیا چیزیں بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ یا تو پیسے لے کے لے رہا تھا دہشت گردوں سے, یا تو یہ خالستانی موومنٹ سے مل گیا ہے, یا تو یہ صرف کرپٹ ہے اور اصل میں یہ ہمیشہ ہی ٹیررسٹ کے ساتھ تھا. مجھے ملا ایک انٹرویو دویندر سنگھ کا جو کبھی چھپا نہیں ہے, لیکن بعد میں جس پرویز بخاری جس صحافی نے اس کا انٹرویو لیا تھا اس نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا تھا, جس میں وہ باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل میں نے اس کو ٹارچر کیا ہے اور پھر بڑا فخر بھی ہے افضل گرو کو, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میری جو ٹارچر ہے وہ ایسی ہوتی اتنی لیول کی ہوتی ہے کہ اگر میں نے کسی کو ٹارچر کر کے رہا کر دیا کوئی اس کو دوبارہ ہاتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلانٹڈ ٹیررزم بھی ہوتا ہے, پلانٹڈ ٹیررزم, فالس فلیگ آپریشن. یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے مکافات عمل بھی ہو کیونکہ اس نے افضل گرو نہیں, لیکن یہ جو ان دونوں کو لے جا رہا تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مکس سگنلز ہو گئی ہیں. لوکل پولیس کو اوپر سے کال نہیں آئی ہوگی کہ سر وہ جو گاڑی ہے نا اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا, کیونکہ اب آپ تھوڑی سی آپ براڈ فوکس میں دیکھیں, یا کیا پتا یہ ان دو جو حزب المجاہدین کے جو مجاہدین ہیں ان کے ساتھ یہ افضل گرو والی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مجھے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وہ ہے نا جو گودی میڈیا نہیں ہے, جو تھوڑا سا نیوٹرل ہیں, وہ 2-3 خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی دویندر سنگھ ان دو لوگوں کو جنہیں کی حکومت بھارت آفیشیل ٹیررسٹ کہتی ہے, حزب المجاہدین کے لوگ, ان کو وہاں لے جا رہے تھے. وہاں بالکل افضل گرو اسٹائل میں انہیں استعمال کرنا تھا, یا تو یوم جمہوریہ کے موقع پہ 26 جنوری کو, یا وہاں ایک باغ ہے جہاں مسلمان خواتین دھرنا دیتی ہیں, اٹھ جاتی ہیں, وہاں کسی طرح کی اس طرح تاکہ وہ جو سٹیزن شپ بل کے خلاف جو موومنٹ ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے. پھر دلی میں الیکشن بھی ہو رہا ہے اس موقع پہ بھی, تو کوئی نہ کوئی واردات کر کے آتنکوادی کہاں سے آئے تھے, یہ پاکستان سے, اور یہ CAA والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو یہ لوگ بار بات کر رہے ہیں. یہ دویندر سنگھ کی خدمات چونکہ وہ پروفیشنل ہے, افضل گرو والا ایپیسوڈ کر چکا ہے, لہٰذا اس کی خدمات اس کام کے لیے استعمال کی جانی چاہیے تھی. یہ ایک شک ظاہر کیا, بالکل شک ظاہر کیا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ 100% یہ فالس فلیگ آپریشن کی طرف ہی جا رہے تھے, کیونکہ آپ پوری انوائرمنٹ دیکھیں, CAA کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں تو آپ نے ڈسٹریکشن کرنی ہی کرنی ہے. CAA کے پروٹیسٹ کی آپ نے بات کی, آج بھارت اور آسٹریلیا کا میچ تھا ممبئی کے وینکٹیش اسٹیڈیم میں. وہاں پر جو ہے اسٹوڈنٹس نے وائٹ ٹی شرٹس پہن کر وہاں احتجاج کیا CAA اور جو نیشنل رجسٹر ہے اس کے خلاف, اور وہاں خاصا ہلہ مچ گیا جس کے اوپر تھوڑا بہت ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو احتجاج ہے CAA کے وہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. آج یہ بھی خبر آئی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ہاسٹلس پہ پولیس نے دھاوا بولا تھا UP کی, انہوں نے ان کے خلاف FIR بھی دے دی ہے. اچھا یہ زبان چیک کریں, ہم یہاں روتے ہیں نا جی فیصل واڈا نے یہ کہہ دیا, خان صاحب نے یہ کہہ دیا. BJP بنگال کے صدر ہیں دلیپ گھوش جو کہ لوک سبھا کے ممبر بھی ہیں, ان کے خلاف ایک FIR کٹی ہے. FIR اس لیے کٹی ہے کہ پرسوں انہوں نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آسام, UP اور کرناٹکا جہاں ہماری حکومت ہے یعنی BJP کی, وہاں یہ جو سٹیزن شپ ایکٹ کے مخالف ہیں ان شیطانوں کو کتے کی طرح مارا گیا ہے, لہٰذا یہ لوگ گولی کے مستحق ہیں, یہ آتے ہیں کھاتے ہیں
اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچاتے ہیں ہم انہیں پکڑیں گے اور انہیں ماریں گے. بالکل. تو جو منسٹر تھے, ایک ان کے بابل سپریو یونین منسٹر ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ انتہائی غلط بیان ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو مجھے یاد آ گئے مودی جی, جنہوں نے گاڈ سے زندہ باد کا نعرہ جب لگایا تھا شری متی پرگیا ٹھاکر نے, جو اس وقت ڈیفنس اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہیں لوک سبھا کی, جب انہوں نے کہا گاڈ سے زندہ باد, تو مودی جی نے کہا میرا دل کٹ کے رہ گیا, میں کبھی دل سے معاف نہیں کر سکتا. آپ نے مطلب ٹریجک بات کر دیا کہ اب صرف ہم وقفہ ہی لے سکتے ہیں. ویلکم بیک. لگ بھگ 1.5 ہفتے پہلے آپ کو ظاہر ہے یقیناً یاد ہوگا کہ ایرانی جنرل تھے قاسم سلیمانی, امریکی ڈرون کے ذریعے ان کا جو قتل ہوا, اس کے بعد معاملہ بہت ہی فلیئر اپ ہو گیا. سب کو لگ رہا تھا کہ اب جنگ ہوئی, تب جنگ ہوئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ 8 جنوری کو ایران نے جوابی میزائل حملہ کیا 2 امریکی اڈوں پہ. اس دوران یوکرین کا ایک طیارہ جو ہے وہ تہران ایئرپورٹ سے اڑا تھا, اور وہ حادثے کی صورت اچانک سے وہ پھٹ گیا ٹیک آف کرتے ہی. 3 دن تک ایرانی حکومت جو ہے مختلف تعویلات دیتی رہی کہ کوئی انٹرنل خرابی ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. 3 دن بعد 11 جنوری کو سرکاری طور پہ بہرحال اعتراف ہوا کہ یہ جو 176 افراد ہلاک ہوئے یہ انسانی غلطی کا نتیجہ تھا. پاسداران انقلاب کے فضائی کمانڈر ہیں بریگیڈیئر عامر علی حاجی زادہ, انہوں نے کہا کہ غلطی سے ہمارا جو زمینی عملہ تھا اسے کروز میزائل سمجھ بیٹھا تھا اس طیارے کو, اور فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 سیکنڈ تھے, اور اس میں یہ غلطی ہو گئی. ایک اور جو پاسداران کا اہلکار ہے جس کا نام نہیں ظاہر کیا گیا, اس نے کہا کہ اس حادثے سے پہلے جب ٹینشن ہوئی تھی تو اس پورے ایریا کو نو فلائی زون ظاہر ہے کرنا تو یہی چاہیے, ریکمنڈیشن ہم نے دی تھی اوپر, مگر اس پہ دھیان نہیں دیا گیا, اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ایک اور اہلکار کا یہ کہنا ہے کہ جس دن یہ طیارہ جو ہے گرا ہے اسی دن ہم نے حکام بالا کو بتا دیا تھا کہ یہ میزائل لگنے سے گرا ہے, لیکن 3 دن تک جو ہے وہ خاموش رہی. اس موقع پہ جو حزب اختلاف کے رہنما مہدی قاروبی جو اس وقت نظر بند ہیں, ان کا ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا کہ چونکہ علی خامنائی کمانڈر ان چیف ہیں, لہٰذا یہ 3 دن تک جو ان کے نیچے کے لوگ جھوٹ بولتے رہے گمراہ کرتے ہوئے, تو اس کی ذمہ داری اخلاقی طور پہ کرتے ہوئے انہیں عہدے سے سبکدوش ہو جانا چاہیے. اچھا, اس دوران پھر یہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس کے مظاہرے شروع ہوئے. تہران یونیورسٹی, شریف یونیورسٹی, اس کے علاوہ دیگر شہروں میں اصفہان وغیرہ سمیت مذمتی مظاہرے ہوئے. اس کے بارے میں پھر خبریں آئیں کہ ان پہ تشدد ہے. برطانوی سفیر راب میکائر بیچ میں کود گئے, وہ کسی مظاہرے میں شریک ہونا چاہ رہے تھے, انہیں 3 گھنٹے کے لیے نظر بند کر دیا گیا. اخبارات عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کنٹرول میں ہیں, لیکن اخبارات بھی مجبور ہوئے کہ انہوں نے لیڈز لگائیں شیم اور ناقابل معافی, اب پتہ نہیں فارسی میں کیا لیڈز. اچھا, اب گیم بھی تو یہی ہے نا, کیونکہ جو اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اس میں بھی تو ایک بہت بھاری تعداد ایرانی شہری ہی تھے نا, یا ایرانی نژاد شہری تھے, تو اس سے بھی تو ایک کافی امپیکٹ پڑتا ہے. اب اگلا جو مرحلہ تازہ ترین گرفتاری وہ ہے کہ آج ایرانی صدر حسن روحانی نے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی طیارہ ظاہر ایک بندے کا کام تو نہیں تھا, چین آف کمانڈ پوری تھی, تو ہم نے انہیں تفتیش کے لیے وہ تحویل میں لے لیا ہے, اور اب ایک اسپیشل کورٹ میں جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف مقدمہ چلے گا, اور اگر کوئی ذمہ دار پایا گیا تو اسے سخت. اچھا, لیکن پتہ ایک اور مسئلہ کیا ہے, اس جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک پتہ کون ہے, یہ جو ویڈیو نہیں چل رہا اسکرین پر, جس بندے نے وہ ویڈیو بنایا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے. تو اس سے بھی تھوڑا سا ایک آئیڈیا ملتا ہے کہ یہ چیز کہاں جائے گی. انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ ہے, ظاہر ہے. اچھا, اور مزے کی بات ہے کہ ایرانی حکومت جو ہے, اچھی بات ہے بلکہ,
کہ ایرانی حکومت اس پریشر کا نوٹس لے رہی ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف جانے کا اب کوئی وہ ہے نہیں. کینیڈا کا جو ریئیکشن آیا تھا نا اس کو بہت سراہا جا رہا ہے کہ پہلے آیا تھا نا کہ یار یہ لوگ ان کو افسوس زیادہ ہو رہا ہے ہماری حکومت سے. تو یہ دس واز اے بگ فیکٹر. اب جو ویڈیوز ہیں، اور یہ میں پہلے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری ویڈیوز جو مظاہروں کی ہیں یہ سوشل میڈیا سے ہی آئی ہیں. جتنی تصدیق ان کی ممکن ہے اتنی کی ہے. جو نعرے وہاں پر جو ترجمہ کم از کم مجھے تو اپنی حکومت کے خلاف بھی ہے. یہ ایک نعرہ تھا کہ یار ایک طرف ہم امپیریلسٹ ہمیں کچل رہے ہیں اور ایک طرف اوپریسرز سے ان کی مراد اپنی حکومت. تو یہ بھی ایک سینٹیمنٹ وہاں پر چل رہا ہے. اٹس اے ڈینجرس سچویشن. مجھے یاد آتا ہے لیکن میرا خیال ہے 1988 کی بات تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً اسی طرح ایرانین ایئر لائن شوٹ کی ڈاؤن کی تھی یو ایس اے نے 1988 کی بات ہے نا. آئی تھنک فلائٹ 655 تھی یا کچھ. اس پہ تو امریکہ نے کبھی اپولوجائز نہیں کیا. نہیں ریگن کی حکومت نہیں ڈائریکٹ اپولوجی نہیں تھی. بعد میں کمپنسیشن دی تھی اور کوئی دو ہفتوں کے لیے وہ یہی نیریٹو اپنا پیل رہے تھے کہ جی ایران نہیں گرائے. ایٹ دس پوائنٹ یار آئی تھنک کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بالاکوٹ کے بعد ہمارے یہاں جو اقدامات لیے گئے تھے ایئر اسپیس کے حوالے سے، بہت لوگوں نے وہ کیا کہ یار مجھے مطلب ادھر کوئٹہ جانا ہے تو مجھے گھوم کے جانا پڑ رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، مطلب کیا اتنی ضرورت ہے. اب سمجھ آئی نا کہ کیا ضرورت ہوتی ہے. اب سمجھ آئی نا. بالکل بہت آپ کو یاد ہے وہ جو اسپائس جیٹ کا پلین آ رہا تھا اور انڈیا نے اس پہ ملٹری کوڈز ڈال دیے تھے. اور وہ میں نہیں مانتا فار اے سیکنڈ کہ وہ غلطی تھی. ٹھیک ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ایسی کوئی گیم ہو، یہ مودی سرکار ہے کچھ بھی کر سکتی ہے. اب پتہ لگتا ہے نا کہ اس طرح کے ایکسٹریم میجرز کیوں لی جائیں. لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لیبیا آخری وقت تک لاکر بی کیس والا جو ہے اس نے معافی نہیں مانگی. یوکرین کے اوپر جو ملیشین ایئر لائنز کا طیارہ گرایا روسی میزائلوں سے، روس نے معافی نہیں مانگی. وہ تو مان ہی نہیں رہے یار معافی کا مانگی. روس نے ساؤتھ کوریا کا جو طیارہ آپ کو یاد ہوگا کولڈ وار کے زمانے میں گرایا، اس پہ کوئی معافی نہیں. تو ایٹ لیسٹ ایرانی جو ہیں وہ ٹھیک ہے 3 دن بعد صحیح، لیکن اب کھل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی تھی اور اس کا چھان بین ہوگی، سزائیں ہوں گی. تو کم از کم آج کل کے ماحول میں یہ بہت بڑی بات ہے. بہت نہیں ہے لیکن بڑی بات ہے. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.